बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। हिकायत अज़ीमुश्शान तकवा। हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल बिन अयाज़, हज़रत सैयदना सुफ़ियान बिन उवैना और हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन एक दफ़ा मक्का मुकरमा में हज़रत सैयदना वहैब बिन वर्द रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास जमा थे। उन्होंने पकी हुई ताज़ा खजूर का जिक्र किया तो हज़रत सैयदना वहैब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है मगर मैं खाता नहीं हूँ क्योंकि मक्का मुकरमा की खजूरों के बागात ज़ुबैदा खातून और दीगर लोगों के बागात के साथ घुल मिल गए हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा, अगर आप इस तरह देखेंगे तो आप पर रोटी खाना भी दुश्वार हो जाएगा। पूछा वो क्यों? तो जवाब दिया, असल ज़मीनें बादशाहों की ज़मीनों से मिल गई हैं। तो हज़रत सैयदना वहैब बिन वर्द रहमतुल्लाह तआला अलैह बेहोश हो गए। उस पर हज़रत सैयदना सुफ़ियान बिन उवैना रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा, आपने उन्हें मार डाला। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा, मैं तो इनकी आसानी के लिए कह रहा था। जब उन्हें कुछ अफाका हुआ तो कहने लगे, अल्लाह दुजल की कसम मुझ पर लाजिम है कि मैं कभी रोटी न खाऊं हत्ता कि अपने हाल के हकीकी अज़्ज़ा वजल से जा मिलूं। रावी बयान करते हैं कि इस वाक़े के बाद सैयदना वहैब बिन वर्द रहमतुल्लाह तआला अलैह सिर्फ दूध पीते थे। एक दिन उनकी वालदा मोहतरमा दूध लेकर आई तो उन्होंने दूध के मुतालिक पूछा। वालदा ने बताया कि ये फलां कबीले वालों की बकरी का दूध है। फिर उन्होंने उसकी कीमत के बारे में पूछा और ये कि उनके पास ये बकरी कहाँ से आई। वालदा ने वो भी बता दिया। बस जब उन्होंने दूध मुंह के करीब किया तो कहने लगे, एक बात रह गई कि ये बकरी चरती कहाँ पर है। इस सवाल पर वालदा मोहतरमा खामोश रही तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने वो दूध नोश न फरमाया क्योंकि वो उस जगह से चरती थी जहाँ मुसलमानों का हक था। आपकी वालदा माजिदा ने कहा, दूध पी लो, अल्लाह तुझे तुम्हें माफ़ फरमाएगा। तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, मुझे ये पसंद नहीं कि मैंने ये दूध पी रखा हो और अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे माफ़ फरमाए तो यूँ मैं गुनाह के बदले बख्शिश हासिल कर लूँ। हज़रत सैयदना बशर हाफ़ी अलैह रहमतुल्लाह बहुत परहेजगार थे। उनसे अर्ज़ की गई, आप क्या तनावुल फरमाते हैं? फरमाया, जो कुछ तुम खाते हो मगर खा कर रोने वाला खा कर हंसने वाले की तरह नहीं होता। मेरा हाथ दूसरों की बनिस्बत छोटा है और मेरा लुकमा दूसरों की बनिस्बत छोटा है। सल्फ़ सालिहीन शुबा वाली चीज़ों से इसी तरह बचते थे। दूसरी फसल, हलाल की इक़साम और मकामात। हलाल और हराम का इल्म सीखने की ज़रूरत। जान लीजिए कि हलाल और हराम का तफसीली बयान फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद है और उस मुरीद यानी दुरुस्त नीयत के साथ राह हक पर चलने वाले को हलाल और हराम की तवील अबहास में पढ़ने की हाजत नहीं, जिसका खाना मुकर्रर हो और वो शरीयत की रूह से उसके हलाल होने को जानता हो, नीज़ वो उसके अलावा कुछ ना खाता हो। और जो बंदा मुख्तलिफ जगहों से खाना खाता हो उसे हलाल और हराम का इल्म हासिल करना ज़रूरी है, जैसा कि हमने फ़िक़्ह की किताबों जैसे अल-बसीत, अल-वजीज़, अल-खुलासा वगैरह में तफसील के साथ बयान किया है। हराम होने के लिहाज से माल की इक़साम। यहाँ से हम माल की तकसीम के तनाजुर में उसकी हुर्मत की तरफ इशारा करेंगे और वो ये है कि माल दो तरह से हराम होता है, अपनी ज़ात में पाई जाने वाली किसी खराबी के सबब या फिर हसूल के तरीके में किसी खलल के पैदा होने के सबब हराम होता है। पहली किस्म और उसकी तफसील। पहली किस्म के माल अपनी ज़ात में पाई जाने वाली किसी खराबी के सबब हराम हो, जैसे शराब और खिंजीर वगैरह। उसकी तफसील ये है कि रूए ज़मीन पर खाई जाने वाली चीज़ों की तीन इक़साम हैं। नंबर 1 मादनियात जैसे नमक, मिट्टी वगैरह। नंबर 2 नबातात और नंबर 3 हैवानात। मादनियात और उनके अहकाम। मादनियात ज़मीन के अज्जा को कहते हैं। वो तमाम चीज़ें जो ज़मीन से निकलती हैं उनका खाना हलाल है जब तक नुकसान पहुँचाने की हद तक ना खाया जाए। उनमें से बाज़ तो जहर की तरह होती हैं। रोटी भी अगर ज़रर का बाइस बने तो उसका खाना भी हराम है और जिस मट्टी के खाने की लोगों को आदत होती है वो भी नुकसान न पहुँचाने की हद तक हलाल है। हमारा ये कहना कि मट्टी हलाल है बावजूद ये कि वो खाई नहीं जाती, उससे ये फ़ायदा हासिल हुआ कि अगर मट्टी शोरबे या सालन में गिर जाए तो सालन हराम नहीं होगा। नबातात और उनके अहकाम। नबातात ज़मीन से उगने वाली चीज़ों को कहते हैं। ये हलाल हैं जब तक अकल ज़ाइल न करें, जब तक उनसे मौत वाक़या न हो या सेहत में बिगाड़ पैदा न करें। अकल को ज़ाइल करने वाली अशिया भांग, शराब और तमाम नशावर चीज़ें हैं। मार डालने वाली चीज़ें जहर है और सेहत को ख़राब करने वाली चीज़ नामुनासिब तौर पर दवा खाना है। इन तमाम चीज़ों में कदर मुश्तरक ज़रर यानी नुकसान पहुँचाना है, लिहाजा हराम है। अलबत्ता शराब और कोई भी नशावर चीज़ इतनी कम मिकदार में पीना जो नशा न लाए वो भी हराम है, क्योंकि ये अपनी ज़ात और सिफ्त दोनों के एतबार से हराम है। और जहर अगर कम हो
یا دوسری چیز میں ملا دیا جائے اور نقصان دہ نہ ہو تو حرام نہیں ہے۔ حیوانات اور ان کے احکام۔ حیوانات کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، نمبر 2 جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ ان کی تفصیل کھانے کے آداب کے بیان میں مذکور ہے، اس کی تفصیل میں غور و فکر طول پکڑ جاتا ہے، بالخصوص نادر و نایاب پرندوں اور خشکی و طری کے جانوروں کے بارے میں۔ پھر جن کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ بھی اس وقت حلال ہوں گے جب ان کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا جائے اور اس میں ذبح کرنے والے چھری اور جانور کی شرائط کا لحاظ رکھا جائے۔ یہ تمام باتیں شکار اور ذبح کرنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو شریعت کے مطابق ذبح نہ کیا جائے یا ویسے ہی مر جائے وہ حرام ہے۔ مثلا 2 مردار مچھلی اور ٹڈی حلال ہیں، اور وہ جو ان جیسے ہیں جن سے کھانے کو بچانا محال ہے، جیسے سیب، سرکہ اور پنیر کا کیڑا، کیونکہ اس سے بچنا ناممکن ہے، اس لیے کہ عموماً ان چیزوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور ان کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ان کو جدا کر لیا جائے اور کھایا جائے تو ان کا حکم مکھی، بھنورے اور بچھو کے حکم کی طرح ہے۔ جن جانوروں میں بہتا خون نہیں ہوتا ان کا حکم۔ جن جانوروں میں بہنے والا خون نہیں ہوتا ان کے حرام ہونے کی وجہ ان کے گندے پن کی وجہ سے طبیعت کا ان سے نفرت کرنا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان میں کراہیت بھی نہ ہوتی، لیکن اگر کسی شخص کی طبیعت ایسی چیزوں سے نفرت نہ کرے تو اس کے لیے یہ چیزیں حلال نہیں ہوں گی، کیونکہ عمومی طور پر گھن پائے جانے کی وجہ سے انہیں ان کے ساتھ ملا دیا گیا جن کا کھانا منع ہے، لہذا ان کا کھانا مکروہ ہے۔ جیسے اگر کوئی رینٹ جمع کر کے کھا لے تو یہ مکروہ ہے۔ ان جانوروں کی کراہت ان کے ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ صحیح یہی ہے کہ یہ مرنے سے ناپاک نہیں ہوتے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اگر کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دیا جائے، کیونکہ بعض اوقات کھانا گرم ہوتا ہے تو ان کیڑوں کی موت کا سبب بن جاتا ہے، لہذا اگر کھانے میں چیونٹی یا مکھی گر جائے تو کھانے کو بہا دینا واجب نہیں، کیونکہ ان کا جسم قابل نفرت ہونے کی وجہ سے ناپاک ہے۔ یہ ناپاکی ایسی نہیں کہ کھانا حرام ہو جائے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی حرمت نفرت کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہانڈی میں مردہ آدمی کا کوئی عضو گر جائے، اگرچہ ایک دانک درم کا چھٹا حصہ ہو تو اس کا کھانا حرام ہے، لیکن یہ حرمت اس کے ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ آدمی موت سے ناپاک نہیں ہوتا، نہ اس لیے کہ طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے، بلکہ شرف انسانی کی وجہ سے ہے۔ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کو شرعی طریقے سے ذبح کرنے سے تمام اعضاء حلال نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ان کا خون، گوبر اور ہر وہ عضو جس کے ناپاک ہونے کا حکم دیا گیا ہے حرام رہے گا، اور نجاست کھانا تو مطلقاً حرام ہے۔ حیوانات کے علاوہ تمام حرام شے نجس نہیں ہے۔ سبزیوں میں صرف نشہ آور چیزیں حرام ہیں، نہ کہ وہ جو عقل کو زائل کرتی ہیں اور نشہ نہیں لاتی، جیسے بھنگ، لہذا نشہ آور چیزوں کی نجاست کا حکم ان سے اجتناب میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ ان سے نشہ پیدا ہونے کا کبھی امکان ہوتا ہے۔ اگر نجاست کا ایک قطرہ یا ٹھوس نجاست کا ایک جز شوربے، کھانے یا تیل میں پڑ جائے تو سارے کا سارا کھانا حرام ہے، کھانے کے علاوہ ان سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے۔ ناپاک تیل سے چراغ جلانا اور کشتیوں اور جانوروں کو ملمہ کرنا جائز ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اپنی ذات میں پائی جانے والی خرابی کے سبب حرام ہیں۔ دوسری قسم اور اس کی تفصیل۔ دوسری قسم یہ ہے کہ مال کی حرمت حصول کے طریقے میں کسی خلل کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے ہو۔ یہ قسم بہت وسیع اور تفصیل کی محتاج ہے۔ حصول مال کی 6 اقسام اور ان کے احکام۔ مال کا لینا یا تو اختیار سے ہوتا ہے یا اختیار کے بغیر، پس جو اختیار کے بغیر حاصل ہوتا ہے اس کی مثال وراثت ہے، اور جو اختیار سے حاصل ہوتا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 اس کا کوئی مالک نہیں ہوگا جیسے معدنیات، نمبر 2 یا اس کا کوئی مالک ہوگا، اس کی پھر 2 صورتیں ہیں، مالک سے زبردستی لیا ہوگا یا رضامندی سے۔ زبردستی کے اعتبار سے پھر 2 صورتیں ہیں، اس مال سے مالک کی عصمت زائل ہو چکی ہوگی جیسے مال غنیمت، یا اس کے لینے کا حق تھا جیسے زکوٰۃ اور واجب العطا انفقات نہ دینے والوں سے لینا۔ رضامندی سے لینے کی بھی 2 صورتیں ہیں، کسی چیز کے بدلے میں ہو جیسے خرید و فروخت، مہر اور اجرت، یا کسی چیز کے بدلے میں نہ ہو جیسے حبہ اور وصیت۔ اس طرح سے یہ 6 اقسام بن گئی۔ پہلی قسم اور اس کا حکم۔ وہ مال جس کا کوئی مالک نہ ہو جیسے معدنیات کا حاصل ہونا، مردہ زمین کو کاشتکاری کے لائق بنانا، شکار کرنا، لکڑیاں اکٹھی کرنا، نہروں سے پانی حاصل کرنا، گھاس کاٹنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں حلال ہیں، اس شرط پر کہ حاصل شدہ شے کسی آدمی کی ملک نہ ہو، تو جب اس کی خصوصی ملکیت سے جدا ہو جائیں تو یہ لے سکتا ہے۔ اس کا تعلق غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے سے ہے جو کتب فقہ میں بالتفصیل مذکور ہے۔ دوسری قسم اور اس کا حکم۔ وہ مال جو ایسے مالک سے زبردستی لیا جائے جس کا مال اور جان محترم نہ ہو، اس میں خراج غنیمت اور اسلام و مسلمین سے جنگ کرنے والے کفار کے تمام اموال داخل ہیں۔
یہ مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، جبکہ ان میں سے 5واں حصہ نکال دیں اور انصاف کے ساتھ مستحقین میں بانٹ دیں۔ اس کافر کے اموال نہیں لیے جائیں گے جس کے لیے مسلمانوں کی طرف سے امان اور ذمہ ہو۔ ان شرائط کی تفصیل کتاب السیر کے کتاب الفیء والغنیمہ اور کتاب الجزیہ میں مذکور ہے۔ تیسری قسم اور اس کا حکم، مستحق کا ایسے شخص سے زبردستی مال لینا جس پر اس مال کو مستحق افراد میں صرف کرنا واجب تھا، اور اگر وہ شخص دینے سے انکار کرے تو اب اس کی رضامندی کے بغیر اس سے لیا جائے گا۔ اس کا لینا حلال و جائز ہے جبکہ استحقاق کا سبب پورا ہو جائے۔ مستحق میں استحقاق کا وصف تام ہو اور اسی قدر پر اکتفا کیا جائے جتنا حق بنتا ہے، اور وہ شخص اسے پورا وصول کرے جسے لینے کا حق ہے، یعنی قاضی، بادشاہ یا مستحق۔ اس کی تفصیل کتاب تفریق الصدقات، نیز کتاب الوقف اور کتاب النفقات میں مذکور ہے، کیونکہ اس میں زکوٰۃ، وقف اور نفقہ کے مستحق لوگوں کی صفات اور دوسرے حقوق کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ الغرض جب مکمل شرائط پائی جائیں تو ان کا لینا حلال ہوتا ہے۔ چوتھی قسم اور اس کا حکم، وہ مال جو رضامندی کے ساتھ کسی چیز کے بدلے میں لیا جائے یہ حلال ہے، جبکہ دونوں عوضوں کی شرط، دونوں عقد کرنے والوں کی شرط اور دونوں طرف کے الفاظ یعنی ایجاب و قبول کی شرائط کا لحاظ رکھا جائے، اور جن شروط فاسدہ سے شریعت نے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچا جائے۔ اس کی تفصیل بیع، سلم، اجارہ، حوالہ، ضمان، قرض، شرکت، مساقہ، شفا، صلح، خلا، کتابت، مہر اور تمام معاوضات کے بیان میں مذکور ہے۔ پانچویں قسم اور اس کا حکم، وہ مال جو رضامندی کے ساتھ بغیر کسی عوض کے لیا جائے یہ حلال ہے، جبکہ اس میں معقود علیہ یعنی جس پر عقد کیا جائے، عاقدین اور عقد کی شرائط کا لحاظ رکھا جائے اور اس طرح مال لینے سے وارث یا کسی اور کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس کا ذکر کتاب الہبات، نیز کتاب الوصایا اور کتاب الصدقات میں مذکور ہے۔ چھٹی قسم اور اس کا حکم، وہ مال جو بغیر اختیار کے حاصل ہو جیسے میراث، یہ حلال ہے، جبکہ وراثت میں چھوڑا گیا مال مذکورہ 5 طریقوں سے کسی ایک حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، اور یہ قرض کی ادائیگی، وصیت کے نفاذ، ورثہ میں انصاف کے ساتھ تقسیم، واجب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ، حج اور کفارہ کی ادائیگی کے بعد ہو۔ اس کا بیان کتاب الوصایا اور کتاب الفرائض میں مذکور ہے۔ یہ حلال و حرام کے راستے ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا ہے تاکہ حق کا پیروکار جان لے کہ اگر اس کا کھانا مختلف ذرائع سے ہے اور کسی ایک مقررہ طریقے سے نہیں ہے تو وہ ان باتوں کا علم سیکھنے سے بے نیاز نہیں ہے۔ لہٰذا جو آدمی ان میں سے کسی طریقے پر کچھ بھی کھائے اسے چاہیے کہ علم والے سے پوچھے اور جہالت کے ساتھ آگے نہ بڑھے، کیونکہ جیسے اہل علم سے پوچھا جائے گا کہ اپنے علم پر عمل کیوں نہیں کیا، اسی طرح جاہل سے پوچھا جائے گا کہ تم جہالت پر کیوں قائم رہے اور کیوں نہ سیکھا، حالانکہ بتا دیا گیا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تیسری فصل، حلال و حرام کے درجات۔ جان لیجئے کہ تمام حرام چیزیں خبیث ہیں لیکن ان میں سے بعض سے زیادہ خبیث ہیں، اور تمام حلال چیزیں پاک ہیں مگر ان میں سے بعض سے زیادہ پاک اور صاف ہیں۔ جیسے حکیم تمام میٹھی چیزوں پر گرم ہونے کا حکم لگاتا ہے لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ بعض چیزیں گرم ہونے میں پہلے درجے میں ہیں جیسے شکر، بعض دوسرے میں ہیں جیسے گڑ، بعض تیسرے درجے کی گرم ہیں جیسے شیرہ، اور بعض چوتھے درجے میں ہیں جیسے شہد۔ ایسے ہی حرام چیزوں کا معاملہ ہے کہ کچھ پہلے درجے کی ہیں، کچھ دوسرے، تیسرے اور کچھ چوتھے درجے کی۔ یوں ہی صفات اور پاکیزگی کے لحاظ سے حلال چیزوں کے مختلف درجات ہیں۔ بس ہم طبیبوں کی اصطلاح کے مطابق اسے تقریباً 4 درجات میں تقسیم کریں گے، اگرچہ یہ تقسیم تحقیق کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے کیونکہ ایک درجے کے افراد میں بھی تفاوت ہو سکتا ہے، جیسا کہ ایک قسم کی شکر دوسری شکر سے گرمی میں زیادہ ہو سکتی ہے۔ حرام سے بچنے کے درجات بیان کردہ تفصیل کے بعد ہم کہتے ہیں کہ حرام سے بچنے کے درجہ ذیل 4 درجات ہیں۔ نمبر 1 عادل لوگوں کا بچنا، نمبر 2 نیک لوگوں کا بچنا، نمبر 3 متقین کا بچنا، نمبر 4 صدیقین کا بچنا۔ عادل لوگوں کا بچنا یہ وہ درجہ ہے کہ جس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور اس کا عادل ہونا ختم ہو جاتا ہے، نیز اس کی وجہ سے عاصی کا نام پانے اور عذاب نار میں جانے کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ ان امور سے بچنا ہے جن کے حرام ہونے کا فتویٰ فقہاء کرام نے دیا ہے۔ نیک لوگوں کا بچنا یہ وہ درجہ ہے جس میں ان چیزوں سے بھی بچا جاتا ہے جن میں حرام ہونے کا صرف احتمال ہوتا ہے لیکن مفتیان کرام نے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے اس کا کھانا جائز قرار دیا ہو۔ یہ صورت شبہ کا محل ہے۔ ایسی چیزوں سے بچنے کو ہم نیک لوگوں کا بچنا کہتے ہیں اور اس کا دوسرا درجہ ہے۔ متقین کا بچنا یہ وہ درجہ ہے جس کے حرام ہونے کا نہ تو فتویٰ دیا گیا ہو اور نہ ہی اس کے کھانے میں شبہ ہو لیکن اس کے ارتکاب سے حرام میں پڑ جانے کا خوف ہو۔ یہ خرج میں پڑ جانے کے خوف سے اس شے کو چھوڑنا ہے جس میں خرج نہیں ہوتا، اور یہ متقی لوگوں کا بچنا ہے۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، لا یبلغ العبد درجات المتقین حتی یدع ما لباس بہ مخافۃ ما بہ باس، یعنی بندہ اس وقت تک متقین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے نہ چھوڑ دے جس کے کرنے سے حرام میں پڑ جانے کا خوف ہے۔ صدیقین کا بچنا یہ وہ درجہ ہے جس میں بالکل حرج نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ خوف ہوتا ہے کہ اس کا ارتکاب حرج کی طرف لے جائے گا، لیکن یہ غیر اللہ کو شامل ہوتا ہے اور عبادت پر قوت پانے کی نیت کو شامل نہیں ہوتا، یا اس کے حصول کے اسباب کی طرف کراہت یا گناہ راہ پاتے ہوں۔ اس سے بچنا صدیقین کا مرتبہ ہے۔ یہ اجمالی طور پر حلال کے درجات ہیں جن کی تفصیل ہم مثالوں اور شواہد سے بیان کریں گے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔